अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद की शारह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं, गहरे बादल छाए हुए हैं, काली घटाएं आई हैं और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट एक तूफ़ान की ज़द में है, मगर ये तो वो तूफ़ान है जो नज़र आ रहा है। एक वो तूफ़ान है जिसका सामना सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है, जो शायद मेरी और आपकी आंख को नज़र नहीं आ रहा। हम आप बात करेंगे उसी तूफ़ान की। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने हुकूमत से, तमाम हाई कोर्ट के जजेस से, तमाम बार एसोसिएशन से, बार कौंसिल से तजावीज़ मांगी थी कि खुफिया इदारों की अदालती अमूर में मुदाखलत को कैसे रोका जाए। ये तजावीज़ इस वजह से मांगी गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने थोड़ी सी जुर्रत और हिम्मत दिखाई और एक ख़त के ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस साहबान को, ख़ास तौर पे जो जुडिशल काउंसिल के अरकान हैं, उनको मुखातिब करते हुए ये कुछ इंकशाफात किए थे, जिसके तहत इस्लामाबाद के 6 जजों ने ये बताया था कि एक जज के बरादर निस्बती को खुफिया इदारों और ISI की तरफ से अगवा किया गया है और उन पर तशद्दुद किया गया है, उनसे वीडियो बनवाई गई है दबाव में। और एक और जज ने ये लिखा था कि एक और जज के जो सरकारी रिहाइशगाह है उसके अंदर से खुफिया कैमरे बरामद हुए थे, जो उनके अहल खाना और उनकी वीडियोज़ भी उनमें से बरामद हुई थी और ये वीडियोज़ कहीं नशर की जा रही थी। और एक तीसरे जज जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहब थे, उनके घर पे एक फायर क्रैकर के धमाके किए गए और उनकी शिकायत पे कोई कार्रवाई क्या होनी थी कि उन्हीं को पहले लाहौर ट्रांसफ़र किया गया और फिर बहावलपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस खत की एक और ख़ास बात ये भी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से ये कहा गया था कि मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से मुलाकात करके ये तमाम बातें और ये तमाम वाक़यात से उन्हें आगाह किया गया था। और फिर उसी महीने 2023 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो उस वक्त चीफ जस्टिस होते थे, उनसे भी मुलाकात हुई और उस वक्त उनके साथी जस्टिस इजाज़ुल हसन, उनको भी बाकायदा तौर पे बताया गया था इन वाक़यात के बारे में, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर उस खत में ये भी लिखा था कि उस वक्त जो सीनियर प्यूनी जज थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनको भी बताया गया था कि ये वाक़यात हो रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस खत के ऊपर 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया था कि तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो तजावीज़ दें कि कैसे अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव से या हुकूमती इदारों या रियासती इदारों से मुदाखलत के बग़ैर अपनी आज़ादी बरकरार रख के काम कर सकती हैं। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि महज ये तजावीज़ मांगना काफ़ी नहीं था, इस मामले पे फुल कोर्ट होनी चाहिए थी। और 3 अप्रैल की जो समात थी, उस समात में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस बात की तरफ इशारा भी किया था कि शायद वो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं, जो जजेस अवेलेबल हुए उन पर मुश्तमिल। मगर फिर जो तहरीरी हुक्म आया उसमें बज़ाहिर फुल कोर्ट का कोई ऐसा अंदिया भी नहीं दिया गया, इशारा भी नहीं दिया गया। और कुछ और दरख्वास्तें जो मज़ीद आई थी उनको भी बज़ाहिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई, 3 जजों की कमेटी के सामने रखा गया और उन्होंने भी उनकी तमाम दरख्वास्तें अब इसी 7 रुकनी बेंच के सामने रख दी गई। मगर अब ये 7 रुकनी बेंच रहा नहीं है, इसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपनी रवायात बरकरार रखते हुए एक बार फिर इस अहम केस को सुनने से माज़रत कर ली, ख़ुद को रिक्यूज़ कर लिया। वजूहात तो कानूनी बताई गई थी, मगर उसके बाद फिर ज़ाती तौर पे भी इस बेंच से वो पीछे हट गया और इससे पहले भी वो बहुत से ऐसे अहम और हसास मामलात से पीछे हटते रहे हैं। जस्टिस अतमन अल्लाह ने इस मामले पे बड़ा ठोस नोट लिखा 3 अप्रैल के हुक्मनामे के साथ, और उन्होंने कहा था ये मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और ये जजेस जो हैं इनको फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट की, और ये विसल ब्लोअर हैं और उन्होंने एक मौक़िफ़ पे स्टैंड लिया है और उनके ये ख़त लिखने का इक़दाम जो है उसकी तारीफ़ की गई थी जस्टिस अतमन अल्लाह की तरफ से, मगर वो एक नोट था। तो अब ये दोबारा 30 अप्रैल को ये केस की समाअत होने जा रही है और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बार काउंसिल्स की तरफ से भी कोई तजावीज़ नहीं दी गई। हाई कोर्ट्स की तरफ से सुना था, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इजलास हुए हैं उसमें बड़ी अच्छी मस्बत पेशरफ्त हुई हैं
اور چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ کا اجلاس بلا کے جو ان کے اپنے بارے میں جو ابہام اور خدشات کا اظہار کیا گیا تھا اس خط میں، بشمول اس واقعے کے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بات کر لیا، آئندہ کوئی خفیہ ایجنسی کا افسر آپ کو تنگ نہیں کرے گا، تو اس حوالے سے بھی بہت سے معاملات انہوں نے اپنے بہتر کر لیے ہیں تعلقات ججز سے، جو پہلے بہتر نہیں تھے، ورنہ یہ معاملہ شاید سپریم کورٹ تک آتا ہی نہیں۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی اجلاس بلا لیا اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک اجلاس ہوا، مگر کوئی ٹھوس تجویز سامنے نہیں آئی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو پہلے ایک رکنی کمیشن پہ شادیانے بجا رہی تھی اور بڑی خوش تھی، جسٹس تصدق حسین جیلانی سابق چیف جسٹس پر مشتمل ایک رکنی کمیشن پہ، جب وہ کمیشن ختم ہو گیا اور پھر فل کورٹ کی طرف معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں آ گیا سو موٹو کی طرف، تو اس کے بعد سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل جو ایک رکنی کمیشن کی حمایت کر رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، اور ان وکلا کی سب سے بڑی تنظیموں نے بھی بظاہر کوئی اجلاس نہیں بلایا، کوئی تجویز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ایسا نہیں جمع کرائی۔ 25 تاریخ آخری تھی، یعنی گزرا ہوا کل، اور کوئی تاریخ۔ اچھا، اس کیا وجہ ہے کیوں وکلا جو ہیں تجاویز دینے سے گریز کر رہے ہیں؟ اور فار دیٹ میٹر حکومت نے بھی جو ہے وفاقی حکومت نے بھی انکار کر دیا کہ وہ بھی کوئی تجویز نہیں دیں گے۔ اچھا، تجویز مانگی کیا گئی تھی؟ مختصر بات یہ کہ تجویز میں یہی کہا گیا تھا کہ حکومت اور وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ تجاویز دیں کہ ایگزیکٹو کی جو مداخلت ہے عدلیہ میں اس کو کیسے روکا جائے، اور خاص طور پہ اس کا پس منظر وہی خفیہ اداروں کی مداخلت تھی اور خفیہ اداروں کی چیرہ دستیاں اور انٹیمیڈیشن تھی، جس کے بارے میں حکومت نے بھی تجویز دینی تھی اور وکلا تنظیموں نے بھی، دونوں نے تجویز نہیں دی۔ اب حکومت کے اداروں پہ تو الزام ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وزیر اعظم یا وزیر قانون یا وزیر داخلہ یا وزیر دفاع بیٹھ کے کیا تجویز دیں کہ ججوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ یہ لکھتے وزیر دفاع کہ ججوں کو چاہیے کہ خفیہ اداروں سے رابطے نہ کریں، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، ججوں کو چاہیے کہ کسی قسم کے ان سے تعلقات نہ رکھیں، ججوں کو چاہیے کہ تعیناتی کراتے وقت سفارش بھی نہ کروایا کریں۔ اب اگر یہ وزیر دفاع اور وزیر اعظم تجاویز دیتا تو کیسا لگتا کہ حکومت کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے، ساری تجاویز ججوں کے لیے ہیں، حالانکہ حکومت کا کام تجاویز دینا نہیں ہے، اپنے خفیہ اداروں کو، اپنی افواج کو کنٹرول میں رکھنا ہے، مگر وہ تجاویز اگر دیتے تو پہلے سے زیادہ بےعزتی ہوتی، تو اس لیے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم سے کوئی تجویز نہ مانگی جائے۔ اب ایک ہی ادارہ رہ گیا تھا کہ جس سے تجویز میرے خیال میں سپریم کورٹ کو مانگنی چاہیے، کیونکہ باقی سب تو بھاگتے نظر آ رہے ہیں بشمول وکلا تنظیموں کے، اور وہ ادارہ تھا کہ خود ISI سے کہہ لیتے کہ آپ ہی بتائیں کہ ہم عدلیہ کو کیسے آزاد کر سکتے ہیں۔ اب یہی ایک رہ گیا ہے میرے خیال میں، کیونکہ باقی سب تو بھاگتے نظر آ رہے ہیں، اور میں نے کہا بھاگتے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت بھی جانتی ہے کہ خفیہ ادارے کتنے طاقتور ہیں اس ملک میں، صرف عدالتی امور میں نہیں، سیاست میں اور پارلیمانی امور میں بھی، اور وکلا تنظیمیں بھی جانتی ہیں کہ خفیہ ادارے کتنے ان ہیں، وکلا تنظیموں کی سیاست میں بھی ان ہیں، ججوں کی تعیناتی میں بھی ان ہیں، تو اس لیے وکلا تنظیمیں بھی اجلاس نہیں بلا رہی، کیونکہ بظاہر اب اس عمل سے تو یہی لگتا ہے کہ وکلا تنظیموں کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، اور وہ بھی شاید خفیہ اداروں کے کسی دباؤ یا بلیک میلنگ میں آتے ہیں، اس لیے وہ بیٹھ کے ایسے معاملے کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں کوئی وکیل کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ جناب صدر آپ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بتائیں نا ذرا کیا ہوا تھا۔ تو یہ وکلا تنظیمیں بھی جو ہیں ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کی خبر یہ ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل بڑے آزاد ہیں، بڑی بات ہے جی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، اور امیر حسین بھٹی کا دور آپ سب کو یاد ہے کتنا آزاد اور کیا ہو رہا تھا اس وقت، تو یہ اب اس پہ کون یقین کرے گا؟ تو بظاہر وکلا تنظیمیں بھی اس معاملے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی، اور حکومت بھی اس معاملے پہ کوئی تجویز نہیں دینا چاہ رہی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جو ہے وہ فل کورٹ اس پہ نہیں بنائی، اور لگتا ہی ہے کہ یہ معاملہ اب 30 اپریل کو 6 ججز سنیں گے، یا افریدی نکل گئے اور 6 ججز پھر بحث سن کے فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ ہونی چاہیے، اچھا ہونی چاہیے، چلیں پھر ٹھیک ہے فل کورٹ بنا دیتے ہیں، اور پھر 1 مہینے کی آگے کی تاریخ۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی کردار کشی بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کی کردار کشی کے لیے باقاعدہ موقع دیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کی ٹھوس کارروائی کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چل رہی ہے ان 6 ججوں کے خلاف جنہوں نے خط لکھ کے یہ جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، اور سپریم کورٹ جو ہے بظاہر کچھ بھی نہ کر کے تکنیکی معاملات میں تاخیر کر کے اور تجاویز مانگ کے اس کردار کشی کا
ایک بالواسطہ طور پہ حصہ بن رہی ہے، بلکہ وجہ بن رہی ہے اور موقع دے رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ ہمیشہ سے عدلیہ کو نشانے پہ رکھتے رہے ہیں. اور کیا یقین دہانی ہے کہ جتنا عرصہ سپریم کورٹ تاخیر کر رہی ہے اس معاملے میں ٹھوس کارروائی کرنے سے، کہ خفیہ ادارے دوبارہ جو ہے انہی ججوں پہ یا دیگر ججوں پہ مزید دباؤ نہیں ڈال رہے ہوں گے. کوئی یقین دہانی نہیں ہے. تو بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے اور اب 30 اپریل کو ہی معاملات سامنے آئیں گے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں جہاں زیب عباسی، جنہوں نے بہت قریب سے اس سارے معاملے کو دیکھا ہے. جہاں زیب عباسی، یہ چیف جسٹس نے لاسٹ سماعت پہ تو یہ کہا تھا کہ وہ فل کورٹ کی طرف جائیں گے، تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ فل کورٹ کے معاملے سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کیا پھر کوئی دباؤ شباؤ تو نہیں آ گیا؟ کہ پھر کوئی اغوا شغوا تو نہیں ہو گیا؟ پھر کوئی کیمرے شیمرے تو نہیں کسی کے لگ گئے؟ یا کوئی ویڈیوز تو نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ فل کورٹ نہیں بیٹھ پا رہی اور سپریم کورٹ کے ججز ان 6 ججوں کو سپورٹ دینے کے لیے سامنے نہیں آ رہے، اور ابھی تک صرف تجاویز پہ بات ہو رہی ہے اور اس میں بھی تاخیر کی جا رہی ہے؟ شکریہ متی صاحب. جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس پہ سپریم کورٹ کی جانب سے پروسیڈنگ چلائی گئی اور یہ زبانی آبزرویشن دی گئی تھی کہ ہم نے یہ 7 ججز اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت عید کی آمد تھی اور کچھ بینچز جو ہیں وہ لاہور رجسٹری میں تھے، کچھ بینچز سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں تھے. تو اس لیے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو دستیاب ججز ہیں ان پر مشتمل ہم نے یہ بینچ تشکیل دیا ہے، اور جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے اس پہ ہو سکتا ہے ہم فل کورٹ کی بینچ کی طرف جائیں. تو اب جو درخواستیں اس کیس کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں، بلوچستان بار کی درخواست ہے، اسلام آباد بار کی درخواست ہے، یہ لاہور بار کی درخواست ہے، اسلام آباد بار کی، تو جی تو مجموعی طور پہ 9 درخواستیں ہیں. ان سب درخواستوں کو کچھ انڈیویجولز وکلاء بھی ہیں اور کچھ وکلاء برادری یا وکلاء تنظیمیں ہیں، ان سب کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے آئندہ ہیئرنگ کے لیے. اور ان تمام درخواستوں میں میجورٹی میں یہی بات کی گئی ہے کہ اس معاملے پہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں. تو اب میرے خیال میں شاید یہ اوپن کورٹ میں ڈسکشن ہوگی، اس پہ آرگیومنٹ سنے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کسی نتیجے پہ پہنچے گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس اوپن پروسیڈنگ میں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ہیئرنگ بھی اس کی جو ہے وہ لائیو دکھائی گئی تھی، تو اس میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ کیا کہیں اس معاملے پہ فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے کوئی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں یہ تجویز سامنے آئی ہو کہ اس کو اوپن پروسیڈنگ میں 6 ججوں کو ہی طے کرنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ بہرحال یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس پروسیڈنگ سے جو ہے وہ کلیئر ہوں گی، کیونکہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد فل کورٹ تشکیل دینے کا جو اختیار ہے وہ 3 ججوں کی کمیٹی وہ اب کمیٹی کے پاس ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نہیں ہے. اچھا جانب، یہ دیکھیں نا، اب اگر فل کورٹ ابھی نہیں بنانی یا بنانی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر یہ تجاویز جو ہیں یہ خانہ پوری کے لیے وقت گزاری اور ٹائم پاس کرنے کے لیے مانگی گئی تھی کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ سپریم کورٹ کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے. تو فوری طور پہ پہلی ہیئرنگ میں اس ایشو کے اوپر بحث کیوں نہیں ہو سکتی تھی کہ فل کورٹ ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ کیوں اتنی تاخیر کی گئی؟ اور آپ کو پتہ ہے اس تاخیر کی وجہ سے ان ججوں کی کردار کشی ہو رہی ہے اور بظاہر عدلیہ مزید دباؤ میں آ رہی ہے. یہ بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کردار کشی، اور بالخصوص جسٹس بابر ستار صاحب کا جو گرین کارڈ کے حوالے سے ڈسکشن بھی کافی زیادہ ہوئی. اچھا یہ میں کلیئر کر دوں، سوری ٹو کٹ یو، کہ میں نے جو معلوم کیا ہے جو قریبی ذرائع ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کے بھی، وہ میری معلومات کے مطابق جسٹس بابر ستار امریکی شہری نہیں ہیں، اور ان کے اہل خانہ، بچے، وائف جو ہیں وہ وہاں پہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، لیکن جو جسٹس بابر ستار ہیں وہ خود امریکی شہری نہیں ہیں. اور اس کے باوجود بھی یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح آپ کو یاد ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جب ریفرنس زیر سماعت تھا تو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت یہ الزام تھا کہ وہ چلا رہی ہیں، اور اب پھر وہی کام ہو رہا ہے. وہی ہوا، اور پھر اس کے بعد جو مسز سرینا عیسیٰ والا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے کس طرح اس کو اچھالا گیا، اس کو استعمال کیا گیا. جی تو یہ اب آپ کی بات درست ہے کہ بالکل وہی صورتحال اس وقت بابر ستار صاحب کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے. لیکن جو اس تاخیر سے کیا ہو رہا ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں متی صاحب، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیونکہ میں
عمر عطا بندیال صاحب کے دور اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کو کمپیئر کر کے کوئی اپنا اوپینین جو ہے وہ اس میں اس معاملے کے اوپر شروع دن سے میں دے رہا ہوں، اور اس کی ریزننگ بھی میرے پاس ہے۔ میرے پاس ریزننگ اس کی یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے اس معاملے کو اس وقت ڈیلے کیا تھا، ہمیں اس ایشو پہ ڈسکشن کرنی چاہیے۔ وہ کیونکہ میں نے ان صحافیوں سے بات کی جنہوں نے عمر عطا بندیال صاحب سے چیمبر میں ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں ان صحافیوں کو بندیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ محسن اختر کیانی صاحب میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ان کے کندھے پہ تھپکی دی اور کہا جی کہ آپ میرے شیر ہیں۔ تو یہ صرف اس طرح کی تھپکیوں سے اس وقت کام چلایا جاتا رہا ہے۔ اب اس کو کمپیئر کریں ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، گو کہ جو آپ کا ایک آرگیومنٹ ہے بہت ویلڈ ہے کہ یہ ڈیلیز کو نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بالکل درست ہے کہ ابھی تجاویز آئی نہیں ہیں فل کورٹ کے اوپر، پتہ نہیں کتنی ڈسکشن چلے گی کہ فل کورٹ بننا ہے نہیں بننا، تو یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود انتظامی طور کے اوپر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو سب سے پہلے ٹیک اپ کیا، ایک میٹنگ بلائی گئی گھر پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے، پھر اس کے بعد فل کورٹ اجلاس بلایا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی گئی۔ اچھا، تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام آیا۔ اب تصدق حسین جیلانی صاحب کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں، اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ان کو کال کر کے پوچھا کہ ہم آپ کے نام کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، انہوں نے کہا میں بالکل ایگری ہوں۔ یہ ساری باتیں کورٹ میں بتائی جی انہوں نے۔ جی 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 لاء منسٹر صاحب نے بھی اس بات کو کہا کہ جی بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ بالکل ریڈی ہوں، لیکن لیکن پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب بھاگ گئے۔ اچھا، آئی ڈونٹ نو یا وہ معذرت کر انہیں آپ بھاگے کہتے ہیں یا کیا، چلیں لیکن جو بھی وجہ ہے، لیکن کر لی انہوں نے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بقول وہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں چلے گئے۔ آپ ایک سٹنگ چیف جسٹس اپنے پیش رو ایک سابق چیف جسٹس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ دباؤ میں آ جاتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا بندہ دباؤ میں جو آ جاتا ہے تو آپ نے اس بندے کا نام کیوں دیا؟ یہ نام بھی تو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے گئے تھے نا، حکومت کو 3 نام تھے جن میں سے ایک تصدق حسین جیلانی بھی تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹائم ضائع کیا انتظامی سائڈ پہ فل کورٹ بلا کے شہباز شریف سے ملاقاتیں کر کے ایک رکنی کمیشن، وہ سارا ٹائم ضائع ہوا۔ ایسے معاملات میں تو ایویڈنس تو ایک تو یہ پہلے 1 سال پرانا معاملہ ہے، اس کو آپ نے اوپر سے آپ مزید ڈیلے کر رہے ہیں اور ان قوتوں کو موقع دے رہے ہیں کہ مزید کردار کشی کی جائے، مزید عدلیہ پہ دباؤ ڈالا جائے، اور ابھی بھی معاملہ تجاویز کے اوپر ہی بات چل رہی ہے اور ابھی تک فل کورٹ نہیں بن سکی۔ تو جب سے یہ لیٹر پبلک ہوا ہے اس کے بعد یہ 25 مارچ یا 26 مارچ کا لیٹر ہے، 25 مارچ کی ڈیٹ ہے، اب دیکھیں پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ نہیں طے ہوا کہ یہ معاملہ فل کورٹ سنے گی یا کون سنے گا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، اور اس دوران مزید ججز کے اوپر دباؤ اور پھر پروپیگنڈا اتنا بڑھ گیا ہے۔ ایون کہ جو ججز 7 رکنی بینچ میں جسٹس اطمن اللہ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، انہوں نے ایک سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کی اور ان کے خلاف بھی وہ فلاں موقع پہ یہ تھے تو فلاں موقع پہ یہ کیا، انہیں فلاں موقع پہ یہ کیا۔ تو یہ اس کا تاخیر کا نقصان ہو رہا ہے نا، عدلیہ کی آزادی کو فائدہ تو نہیں ہو رہا۔ تو اینڈ پہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اینڈ پہ اگر کوئی اور تجاویز نہیں دے رہا، حکومت بھی نہیں دے رہی، اچھا یہ بار ایسوسیشن کیوں بھاگ رہی ہیں؟ یہ کیوں نہیں تجاویز دے رہی ہے خفیہ اداروں کی مداخلت کے حوالے سے؟ بار ایسوسیشن کے حوالے سے بات کریں تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جہاں تک بات ہے تو وہ میں نے جب 2-3 جو ان کے عہدیداران ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا جو ایک ممبران ہے ایگزیکٹو کا، ان سے ہم نے تجاویز مانگی ہوئی ہیں، تو وہ جیسے ہی تجاویز آئیں گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ہم تجاویز پیش کریں گے۔ مہینہ اور لگ جائے۔ جی، یہ آپ کی بات درست ہے، اور یہی انہی تحفظات کا اظہار شہباز کھوسہ صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے انڈیویجولی جو ہے وہ ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی اور پھر وہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اب جہاں پہ یہ ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد کے جو ججز ہیں 6 ججز، ان کی جانب سے ایک خبر بھی سامنے آئی ہے جو ذرائع سے خبر ہر ٹی وی چینل یا اخبارات میں چھپی ہے، اس پہ بھی جو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ مستقبل میں اگر کچھ اس طرح کا ہوا تو اس کے لیے کیا طریقہ کار طے کرنا ہے۔ تو آرڈر میں واضح ہے، حالانکہ جسٹس تو واقعات کی طرف جانے نہیں چاہ رہے بظاہر۔ نہیں، آرڈر جو ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کیا ہوگا، تجاویز اس پہ دیں، نہیں کیا ہونا چاہیے ہوگا، نہیں ان واقعات کے حوالے سے نہیں ہے، فیوچر کے حوالے سے اس میں بھی۔ نہیں، وہ میں نے ابھی دوبارہ آرڈر پڑھا ہے، وہ 2 حصے ہیں اس میں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ جو ادارہ جاتی رسپانس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور دوسرا پھر مستقبل میں جو ہے
اس کے لیے کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. تو یہ 2 پورشن ہیں. اگر وہ آپ آرڈر نکال بھی لیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے, اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اٹس اکیڈیمک ایکسرسائز ہیں فیوچر کے لیے, اور آئندہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے. تو اس میں ادارہ جاتی رسپانس سے کیا مراد ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے ججوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ اس لیے اٹھایا کہ ادارے نے جواب دینا ہے اگر کوئی ایسی بات ہو؟ آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اور کیا ایسے لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, جائے کہ وہ خفیہ ادارے کے لوگ ہیں؟ تو اگر کوئی سیاستدان یہ حرکتیں کرے تو اس میں کیا ادارہ جاتی رسپانس ہوگا؟ سیاستدان ہو تو اس کو تو فوراً آپ پھانسی پہ چڑھا دیں اگر ایسی کوئی حرکت کرے تو. ایگزیکٹ ورڈنگز جو ہیں جو اگر آپ پڑھیں کہ کون سے پیرا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا پیرا نا یہ ایسے کر لیتے ہیں. جی ہاں, نہیں وہ ہوگا نہیں اس کو یہ ہاں چلیں یہ پڑھ. وی آر دیئر فور ہاں, وی آر دیئر فور آف دا ویو دیٹ اٹ وڈ بی این اپروپریٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ in present proceeding to call for proposals from the main stakeholders in the independence judicial system and independence of the judiciary. That is وہ سارے proposal, اور پھر لکھیں and ensure that such issues do not arise in future. اچھا پھر اس سے پہلے کہ what should be the institutional response and mechanism to address the issues like the ones raised اس طرح کے ایشوز ان ایشوز کے اوپر نہیں, اس طرح کے ایشوز. تو یہ بڑا ویگ اور بڑا ویک اور میں سمجھتا ہوں ایک کمزور قسم کا آرڈر تھا. اور مزید اب جب 30 تاریخ کو آ رہی ہیں تو اس میں بھی کچھ بعض نے کہنا ہمیں ٹائم دیں. جی اب یہ ٹائم جو مانگا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو اینی وے چیف جسٹس نے کراچی میں خطاب تقریر کی, انہوں نے کہا جی میرے ہوتے ہوئے کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی. اب یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ میرے ہوتے ہوئے, کیا یہ کوئی سیاسی حکومت ہے جو کہہ رہی ہے ہماری حکومت نے یہ نہیں کیا, پچھلی حکومت نے نہیں کیا؟ بھائی آپ ادارے کے سربراہ ہیں, آپ اون کریں. آپ ہر ہیئرنگ میں کہتے ہیں اس وقت چیف جسٹس کون تھا, اس وقت وزیر قانون, اور ٹھیک ہے یار جو بھی تھے, آپ ادھر کوئی پالیٹکس تو نہیں ہے نا, آپ الیکشن تو نہیں لڑنا کسی نے کہ یہ تو پچھلے چیف جسٹس نے کیا تھا. اب ہو گیا, آپ اپنے ادارے کا اب آپ کے سامنے معاملہ آ گیا ہے, آپ نے کیا جواب دینا ہے. اور یہ ادارے کی عزت پہ حرف آیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جب گھر کا سربراہ بنا تو میرے گھر کے کسی فرد کی عزت پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا, یہ پہلے کسی نے ڈالا ہوگا. نہیں, اب آپ کے نالج میں, بلکہ اس وقت بھی تھا جب آپ سینئر پیونی جج تھے, آپ سے میٹنگ بھی ہوئی تھی. تو یہ جو میں سمجھ رہا ہوں جو انہوں نے کراچی میں بھی تقریر کی ہے, میرے خیال میں یہ ایز اے چیف جسٹس ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جو تنقید ہو رہی ہے شاید ان کا انہوں نے جواب دیا ہے ایک تقریر کی صورت میں, اور میں نے خبر ہی پڑھی ہے لیکن یہ جواب بنتا نہیں ہے جہاں سے کہ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہے, یہ تو پہلے ہوا تھا. اب بھائی اب آپ اس چیز کو چھوڑیں, آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جب بھی ہوا تھا اس وقت میں اس خاندان کا سربراہ ہوں, پیٹر فیملیا کیا کہتے ہیں جی, عدلیہ کا باپ ہوتا ہے چیف جسٹس, اور وہ کہے کہ پہلے کوئی اور باپ تھا اب میں باپ ہو گیا ہوں, میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں. یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے نا. آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں, آپ اونرشپ لیں, بلکہ پچھلوں کی بھی اونرشپ لیں آپ. تو بہرحال نہیں, اگر پچھلوں کی اونرشپ تو خیر ذرا مشکل کام ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اب معاملے پہ پچھلوں کی اونرشپ آپ اس لیے نہیں لے رہے نا کہ انہوں نے کیا کہ شاید آپ آگے بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب اگر کچھ ہوا تو میں دیکھوں گا. یہ کیا بات ہوئی, اب کے مار کے دیکھیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس معاملے پہ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ جلدی اور یہ بار بار ایشو کو طے ہونا چاہیے, اور بار بار پچھلوں کے حوالے مت دیں کہ پچھلوں نے جو کیا نہیں کیا. وہ جو پچھلوں نے کیا وہ بھگتا بھی ہے انہوں نے, اور ہم سب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ شاید ابھی اتنا آپ کے ساتھ نہیں ہوا جتنا مرتا بندیال کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے ہو رہا تھا. تو جو کیا انہوں نے بھگتا. آپ اپنی قبر میں جانا ہے نا, آپ اپنی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں تجاویز مانگے, تجاویز کوئی دے نہیں رہا, اور اب پھر اینڈ پہ یہی رہ جاتا ہے جازب کہ میرے خیال میں آئی سے تجاویز مانگ لیں, تسی کی چاہتے ہو, تسی دس دیو ایک ہی باری کہ کی چاہتے ہو, اسی وہ کر دینا, سانو نہ چھیڑو. پھر یہی اینڈ پہ یہی وہی رہ جاتے ہیں تجاویز مانگنے کے لیے. اگر تجاویز ہی مانگنی ہے, اگر شکایت ہی لانی ہے تو پھر شکایت ہی لاؤ. یہ میرے خیال میں یہ ایک ایونٹ بھی پہلی مرتبہ آیا ہے, مطلب یہ ایک اٹس اے کیس آف فرسٹ امپریشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں آیا ہے. جازب شوکت صدیقی کے کیس میں یہ بالکل عدالت کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے,
اور جنرل فیض کا نام لیا گیا, دوسرے افسران کے نام, ان کو نوٹس بھی جاری ہوئے, آپ کو یاد ہے کیا کیا اس میں انہوں نے بس سمپل ایک جج کو پینشن بحال کر دی. کیا چیف جسٹس کے نالج میں یہ چیز نہیں آئی شوکت صدیقی کے کیس میں؟ کیا سپریم کورٹ اسی شوکت صدیقی کے کیس میں فل کورٹ نہیں بلا سکتی تھی؟ نہیں بلایا گیا, نہ ہی انویسٹیگیشن کرائی گئی. جوڈیشل کونسل کو جو خط لکھا گیا ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس معاملے کے اوپر اس ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے, دیکھیں جوڈیشل کونسل کو جانب جو سو موٹو پاور دی گئی ہیں وہ اس لیے نہیں دی گئی کہ کوئی درخواست لے کے آئے گا تو آپ نے ایکشن لینا ہے, یا چیف جسٹس جب سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوگا تو وہ جوڈیشل کونسل کے والے کان اور آنکھ بند کر لے گا. ایسا نہیں ہے. سو موٹو پاور جوڈیشل کونسل کو اس لیے دی گئی ہے کہ اگر کورٹ کی, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں کوئی چیز انفارمیشن سامنے آئے اس پہ بھی جوڈیشل کونسل ایکشن لے سکتی ہے. باہر کوئی چیز نالج میں آئے, اخبار میں کوئی چیز آئے, سو موٹو کس لیے ہوتا ہے جوڈیشل کونسل کے پاس جو اختیار ہے. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ پہلے کسی نے لکھ کے نہیں دیا, اور یہ میرے خیال میں یہ کوئی لاجک نہیں ہے. اور جس لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے نے کیا تھا, پچھلے باپ نے جو تھا وہ عدلیہ کا, اس کی کمزوری ہے, اب میں باپ آگے ہوں, اب میرے ہوتے ہوئے کوئی کر کے, اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ادارے ہیں. بٹ اینی وے جازب کیا توقع کر رہے ہیں اب 30 تاریخ کو کیا ہوگا؟ پھر ایک تاریخ پڑ جائے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے, ایک تاریخ اور پڑھنی ہے, اور اس میں جو ایشوز ڈسکس ہونے ہیں اس میں یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوگا کہ جیسے جو درخواستیں آئی ہیں جن کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے, تو اس کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے. اور پھر سپریم کورٹ اگر جاتی ہے فل کورٹ کی جانب تو پھر پریکٹیشن پروسیجر کمیٹی کا اجلاس, اور اس کے لیے ٹائم تو لگنا ہے. ایک یہ دوسرا ایشو, اب جو تجاویز دینی ہیں, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, ان کی جانب سے تجاویز آنی ہے, یا سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار, تو ان کی تجاویز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس معاملے پہ اپنا کیا ویو رکھتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر کورٹ جو ہے وہ آگے اس کیس کو آگے پروسیڈ کرے گی. چلیں, بہت شکریہ جازب. ہماری تو یہ توقع ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ جلد از جلد کوئی ایسا ٹھوس فیصلہ آئے کہ دوبارہ کسی کو جرأت نہ ہو اس طرح کی حرکت کرنے کی عدلیہ کے ساتھ اور معزز ججز کے ساتھ, چونکہ پہلے اس معاملے پہ ٹھوس کارروائیاں نہیں ہوتی رہیں, اس لیے یہاں تک یہ نوبت پہنچی. تو جس طرح عمر عطا بندیال نے کچھ نہ کر کے صورتحال کو مزید سنگین بنایا, اسی طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اگر کچھ نہ کیا اور محض تجاویز جو ہیں مانگی, تو پھر یہ معاملہ آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے. بہت شکریہ جازب عباسی. میں اب بات آخر میں مختصر کرنا چاہوں گا. جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے ایک کوئی وضاحتیں دی ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب کے بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, قرآن نکال کے ہاتھ رکھ کے, کہ 3 باتیں کی کہ نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا, عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں نہیں لایا, اور پھر آخر میں یہ کہ میری کوئی خواہش نہیں تھی ایکسٹینشن لینے کی, میری تو جھولی میں آ کے پھل گرا, سیب کا پھل گرا, اور میں پھر نیوٹن بن گیا اگلے 3 سال تک, میں نے نیا فارمولہ دے دیا. یہ چیز جو ہے اس کے اوپر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب جنرل باجوہ وردی میں تھے تو 6 گھنٹے اینکر پرسن اور صحافیوں کو یرغمال بنا کے ان کے سامنے بیان داغتے تھے, تقریریں کرتے تھے, دھمکیاں لگاتے تھے. اور ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار نے تو باجوہ ڈاکٹرائن کا نام دیا تھا ان کی باتوں کو, اور ان کو ایک فلاسفر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اسی طرح کچھ ہمارے جو نئے 2 سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے شامی صاحب اور محمد مالک, انہوں نے ملاقات کی ہے, کسی شادی پہ ملاقات ہوئی. ویسے بائی دا وے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں آج کل بیچاروں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کہاں 6 گھنٹے تقریریں جھاڑتے تھے اینکروں کے سامنے, اور اب شادی پہ یا تو انکشافات کرتے ہیں کسی صحافی کے کانوں میں, یا پھر کسی کے جنازے پہ گئے ہوتے ہیں تو شاید میتلا صاحب جیسے ہمارے سینئر صحافیوں کو سامنے اپنی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں اور انفارمیشن دیتے ہیں. اب یہ 2 سال کی جو پابندی ہے نا, اب یہ پابندی وہ آئین اور قانون کے مطابق کے خوف سے نہیں وہ کر رہے کہ وہ انٹرویو نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے. انہیں اپنی موجودہ جو فوج کی قیادت ہے اس کا خوف ہے, کیونکہ یہ جو فوج کی قیادت ہے نا یہ وہ بھی انہیں بھی پتہ ہے, تو انہیں قانون کے پاس نہیں ہے, اس لیے وہ آن دا ریکارڈ آ کے بیان تو دے نہیں سکتے. تو کبھی جنازے پہ کچھ خسر پھسر کر دیتے ہیں, کبھی شادی پہ کسی خسر پھسر کر دیتے ہیں, اور ہمارے صحافی حضرات آ کے جو ہیں ان کو منوان اسی طرح بیان کر دیتے ہیں. پہلی بات کہ انہوں نے نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا. اچھا, وہ اس وقت آرمی چیف تھے, انہوں نے نہیں بھیجا تو بقول ان کے کنہوں نے بھیجا پھر؟
وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے کابینہ میں فیصلہ کیا، اور ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جن کو میں سنتا رہتا ہوں، جن سے ایک خاتون جو ہیں، عام طور پہ خواتین بڑے اچھے سوال کرتی ہیں، اس لیے بڑے بڑے سینئر صحافیوں نے بٹھا کے وہ زیادہ بات چیت کرتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں. تو ایک ایسے سینئر تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو عمران خان کی حکومت نے ہے نا، بات تو وہ بھی غلط نہیں ہے، باجوہ صاحب نے تو نہیں کہا ہوگا، ہو سکتا ہے انڈائریکٹلی کہا ہو، مطلب ان کو کلین چٹ بھی دی جا رہی ہے کچھ سینئر صحافیوں کی طرف سے. اور پھر قرآن پہ ہاتھ رکھنے والی جو بات سامنے آئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ میں ماں کی قبر پہ قسم اٹھانے کو تیار ہوں. میں تو پہلے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ جو شخص جو ہے اپنی اس دھرتی ماں کے آئین کے اوپر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کا جھوٹا حلف اٹھا سکتا ہے، وہ شخص اگر اپنی ماں کی قبر پہ بھی حلف اٹھائے گا نا تو اس پہ کون یقین کرے گا؟ تو یہ دھرتی ماں کی بھی تو کوئی عزت ہوتی ہے نا. آپ نے اس دھرتی ماں کے آئین پہ جو حلف اٹھایا ہے اس کی تو آپ پاسداری کرتے نہیں ہیں، اور پھر قرآن پہ حلف کس بات کا اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت نہیں گرائی. اچھا کس نے گرائی؟ اچھا جی وہ تو جس نے گرائی ہوگی وہ ISI کے افسر نے گرائی ہوگی، تو وہ کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت تو تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ ریٹائر ہونے والا تھا، وہ اس کی بات نہیں مانتے تھے. اب یہ ان باتوں پہ کون یقین کرے گا؟ مگر کچھ ہمارے سیاسی تجزیہ کار جو ہیں وہ اس معاملے میں ان کو بھی کلین چٹ دینے کو تیار ہیں، اور کچھ جو ہمارے صادق اور امین صحافی حضرات ہیں وہ شادی بیاہ یا جنازے میں کی گئی سابق آرمی چیف کی سرگوشیوں کو بطور خبر آگے چلانے کو تیار ہیں. اور پھر یہ صحافی حضرات یہ بھی نہیں بتاتے کہ بھئی کچھ اور بھی تو سوال تھے نا کرنے کے. کیا جنرل باجوہ ماں کی قبر پہ قسم اٹھانے کو تیار ہیں کہ وہ سیاست نہیں کی، انہوں نے حکومتیں نہیں گرائی، انہوں نے نواز شریف کی حکومت نہیں گرائی، انہوں نے پاناما کیس میں ججوں سے جو ہے فیصلہ نہیں دلوایا نواز شریف کے؟ کیا جنرل باجوہ اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کو تیار ہیں، یہ ساری باتیں کرنے کو تیار ہیں؟ اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عمران کو نہیں باہر بھجوایا یا عدم اعتماد میں نے نہیں کیا؟ جب آپ نے دھرتی ماں کے آئین پہ جو جھوٹی قسم اٹھائی ہے اس والے سے آپ شرمسار نہیں ہیں، آپ معافی نہیں مانگ رہے قوم سے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے وہ نہیں کیا تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا؟ تو بہرحال یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، اور ہم صحافی لوگ بھی اس حوالے سے بھرپور انداز میں ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں. اب دیکھیں جب جنرل باجوہ کے 2 سال پورے ہوں گے تو وہ کتنا جو ہے انٹرویو دیں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ آرمی چیف کے بطور آرمی چیف 25 30 اینکر پرسنوں کو 6 گھنٹے بٹھا کے سوال جواب کرنا اور بات ہوتی ہے، اور بطور ایک ریٹائرڈ جرنیل جو ہے کسی صحافی، کسی اصل صحافی کے سوالوں کا جواب دینا وہ کتنا مختلف ہوتا ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.